अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे हिजाब। आइए बढ़ते हैं नावल की तरफ। फिर भी गो आंखों में अजीब सी वहशत लिए वो बार बार उस बैग को ही देख रहा था जो उसने अपने बेड पर छोड़ा था। बहनों को उसने कमरे में आने से मना कर लिया था। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। मेरे कमरे में कोई ना आए प्लीज। खाने की मेज से बगैर किसी से नजरें मिलाए ये कहता हुआ अपने कमरे की तरफ आया और साथ ये भी कहा, चाय नहीं पीऊंगा मैं। सब उसकी इस बात पे एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वो रात को सोने से पहले चाय ना पिए तो सोता नहीं था। बाज़ औक़ात तो वो 2 से 3 कप भी लेता था और बकायदा ज़ैनब को चॉकलेट के पैसे दिया करता था। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, पहले मेरी चॉकलेट। चॉकलेट अगर ना हो तो वो उसने पूरे के पूरे पैसे लिया करती थी। वो दोनों ही बहन भाई रात को देर तक जागा करते थे। ज़ैनब नॉवल पढ़ती थी और वो अपना काम किया करता था। सब उसको हैरान होते हुए देखने लगे। एक फातमा थी जिसको अंदाजा था उसको कोई क्या मसला है। वो जल्दी जल्दी उठा और अपने दरवाजे को कुंडी लगाई। फिर आके बेड पे बैठ गया और उस बैग को देखने लगा। उससे कांपते हाथों से बैग खोला। उसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी थी। उसने बैग खोलते ही वो डिब्बी देखी और फिर से कांपने लगा। उसको कहा जैसे उसको शदीद ठंड लग रही हो। उसकी टांगे हाथ पांव कांपने लगे। उसके दांत एक दूसरे के साथ टकराने लगे। उसको लगा कि वो पागल हो गया है। उसने बैग को फौरन से बंद किया और बेड से नीचे फेंक दिया और खुद पर ऐसे रजाई ओढ़ी कि उसकी सांसें भी बाहर न जाएं। वो रजाई में लेटे मुसलसल कांप रहा था। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में गई। पूरे रास्ते से खुद को जो संभाले हुए थी अपने कमरे में आते ही ऐसे रोने लगी जैसे किसी बच्चे ने बहुत मारा हो और वो हिचकियां ले लेकर रो रहा हो। उसने अबाया भी नहीं उतारा था। दरवाजा बंद करके वो सीधा वॉशरूम में गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसने पानी का नल खोल दिया ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना आ सके। सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और ऊंचा ऊंचा रोती रही। उसका कमरा थोड़ा सा हटके था तो आवाज बाहर नहीं जाती थी। और दूसरा, उसने पानी का नल खोल दिया था। वो अबाया पहने जमीन पर बैठकर कितना वक्त रोती रही उसको खुद भी नहीं पता लगा। वो जब उधर से उठी तो बाहर अंधेरा हो रहा था। उसको पता ही ना चला कि वो पिछले कई घंटों से अबाया पहने वॉशरूम के फर्श पर बैठी है। उसके कमरे में ऐसे भी कोई नहीं आता था। अम्मा को पता होता था वो दिन में सोती है तो उसके कमरे में नहीं आई थी। वो उठी, अबाया उतारा और शावर लिया। इसके बाद वजू बनाने लगी। जैसे उसने अपना चेहरा शीशे में देखा उसको ये लगा कि वो ये है ही नहीं। इसकी आंखें इतनी लाल हुई थी कि उसको लगा जैसे किसी ने मिर्चें कूट कर डाली हों। वो जैसे ही पानी मुंह पर डालती तो दर्द की एक आह लेकर पीछे हो जाती। उसकी आंखें इतनी जल रही थी कि वो पानी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो आज पूरी तरह से टूटी थी। उस इंसान के हाथों जो उसका आइडियल टीचर था। वो कांपता हुआ उठा और जमीन पे जाके बैठ गया और फिर से उस बैग को उठा लिया। उसको खोलते ही उसमें से उसने वो दोनों डिब्बियां उठा ली। आंखों में भी वही वहशत लिए कांपते हाथों के साथ वो बारी बारी दोनों को कुछ वक्त ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने फैसला कर लिया उसके मसले का बस एक ही हल है, उसको नहीं डरना। उसने एक डिब्बी में से तीली निकाली और दूसरी में से सिगरेट निकाला। वही जमीन पर बैठते उसने तीली जलाई और सिगरेट को उसके साथ लगाया। उसके हाथ अब पहले से ज्यादा कांपने लगे थे। आंखों की वहशत में इजाफा होने लगा था। उसने सिगरेट को अपने मुंह के साथ लगाया और एक कश लगाया। जैसे सिगरेट का धुआं उसके अंदर गया उसको एकदम से खांसी शुरू हो गई। उसका दम घुटने लगा। उसने फिर एक दफा सिगरेट अपने मुंह के साथ लगाया और मुंह पर हाथ रख लिया। अब खांसी पहले से ज्यादा हो रही थी। पहले से ज्यादा दिल पर बोझ आया था। मगर उसने सिगरेट छोड़ा नहीं था और पीता रहा। एक सिगरेट खत्म हुआ और उसने दूसरा लगा लिया। दूसरा लगाते ही उसको लगा जैसे अब सब ठीक हो रहा है। अब खांसी होना बंद हो गई थी। उसका ज़हन पुरसुकून होने लगा था। जो उसके अंदर वहशत थी वो खत्म होने लगी। वो जमीन पर बैठे सिगरेट पे सिगरेट पीते जा रहा था। उसने बेड के साथ अपना सर रखा, आंखें बंद की और सिगरेट को हाथ से नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने आंखें बंद की आज के दिन का सारा मंजर उसके सामने घूमने लगा। आज उसने उस लड़की को पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया था। उसकी आंखों में नमी सी देखी थी। फिर भी वो चुप नहीं हुआ था, बोलता रहा था। उसके अंदर कुछ दर्द हुआ। वो उठ के बैठा, आंखों से आंसू एक सैलाब निकल रहा था। उसने फिर से सिगरेट लिया, फिर से जलाने लगा। मैंने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया मलिका। मैंने तो खुद को तुमसे दूर करना चाहा था। ठीक हो ना? मैं खुद को ही तुमसे दूर करने के लिए आज खुद को ही बर्बाद कर रहा हूँ। उसने सिगरेट को अपने कांपते होंठों के साथ लगाते हुए कहा। पूरा कमरा धुएं से भर रहा था।
پورا کمرہ دھوئیں سے بھر رہا تھا اور وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اللہ جی، سارا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے کتنا ذلیل کیا؟ آپ کو پتہ ہے میرا کیا دل کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں آج؟ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں پہلے ہی کام کر لیتی اپنا، مگر انہوں نے مجھے بتایا ہی کب تھا کہ کل آپ کی پریزنٹیشن ہے؟ وہ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ جائے نماز پہ بیٹھی بچوں کی طرح رو رہی تھی اور ساتھ اللہ جی کو شکایتیں لگاتی رہی۔ اس نے پہلے اس کو کبھی کسی نے ایسے نہیں ڈانٹا تھا، کسی نے اس کو ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی ایسے تذلیل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار تھی، وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اماں کو یہ کہہ کر ٹال لیا کہ وہ بعد میں کھا لے گی۔ سر، یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ روئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے بچے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں کیوں روؤں گی بھلا؟ وہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں نا۔ اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے دیکھ کر کہا۔ اس کو پتا تھا وہاں تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہی تو وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ اماں، میں کھانا کھا لوں گی، آپ ابا جان کو کھانا دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سونا بچے۔ جی اماں۔ اللہ جی، آپ خود پوچھنا سر کو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک چپ ہوئی۔ خیر ہے زرمینہ خان سواتی صاحبہ، ٹیچرز تو اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتے ہی ہوتے ہیں، اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ یاد نہیں اسکول میں تمہیں مس ڈانٹا کرتی تھی، تب بھی تم اتنا نہیں روئی تھی، تو آج کیا ہو گیا؟ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ بے شک انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے، ان کی بات اور تھی اور مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں؟ سر کی بات اور کیوں ہے؟ اچانک سے اس کے اندر سے ہی آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ کیوں؟ سر کی ڈانٹ اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ آخر کیوں؟ ٹیچرز تو ڈانٹتے ہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، پھر اس کو اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ زمین پر بیٹھتے ہی ویسے ہی بیٹھا تھا، ویسے ہی سگریٹ پیے جا رہا تھا جیسے وہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس کی بھیگی پلکیں آ رہی تھی، بار بار اس کو عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ اس نے کیوں کیا ایسا؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا سید وجدان حسین شاہ اس کے شہر میں چکڑ گیا ہے۔ وجدان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ لیا، دوسرے ہاتھ میں کی ہتھیلی پر لگایا۔ درد کی ایک شدت اس کے اندر پھوٹی۔ اس نے زور سے ایک آہ لی۔ اس کو لگا جیسے اس کو پورا وجود جل گیا ہو۔ اندر سے تو وہ پہلے ہی جل رہا تھا، آج اس نے خود کو باہر سے بھی جلایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، ایک گھٹنا اوپر کر کے بیٹھا اور بازو گھٹنے پر رکھا اور اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا اس کو کہتے ہیں محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے محبت جو آپ کو تباہ کر لے، آپ کو ایک شخص کے بغیر کوئی اور دکھائی نہ دے؟ اب پوری دنیا میں بس اس ایک شخص کو دیکھو، اس کے لیے روتے رہو، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ، اور جب وہ سامنے ہو اس کو نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہ سکو۔ اگر یہ ہوتی ہے محبت تو ہاں، ہو گئی ہے سید وجدان حسین شاہ کو اس حجاب ولی سے محبت۔ سنو میرے دل کی ملکہ، وجدان کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھوڑا ہلا، جیسے وہ آواز اس کو ہلا رہی ہو۔ ایک بات پھر اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ ویسے بھی زمین پر لیٹا تھا، اس کو لگا وہ خواب میں اذان سن رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی، اس کو لگا کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک دم چونکا اور اوپر ہو کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو خوف آنے لگا۔ عجیب سی الجھن اس کا دل تنگ کرنے لگی۔ اس کو لگا جیسے وہ مر گیا ہے اور کسی قبر میں ہے۔ اس نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیا اور خود پر پھونکنے لگا، یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اسے زمین پہ بیٹھتے سر کو دونوں گھٹنوں پر رکھا اور مسلسل رحم مانگنے لگا۔ مسجدوں سے اذانوں کی آواز آتی ہوئی اس کے دل میں سکون اتارنے لگی۔ اس کو ہمیشہ سے فجر کے وقت یہ اذان بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اذان کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو خود ہی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ 5 وقت کا نمازی اب نماز کے وقت میں بھی ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ وہ ویسے ہی
घुटनों पर सर रख के बैठा रहा। मैंने सिगरेट पी है? मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे? रात का सारा मंजर उसकी आंखों के आगे आने लगा। उसकी उलझन में इजाफा होने लगा। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे इतने सिगरेट? वो उठा और जल्दी जल्दी कमरे की लाइट लगाई। लाइट लगाते ही उसने एक नजर कमरे को देखा। या खुदाया, ये मैंने किया है? इसने कमरे की जगह जगह सिगरेट के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। जगह जगह सिगरेट का गंध पड़ा था। उसको लगा वो आज अपने कमरे में है ही नहीं, वो किसी नौशी के होटल में बैठा है। ड्रेसिंग टेबल उसके बेड के बिल्कुल सामने थी। अचानक उसकी नजर शीशे पर पड़ी। ये मैं हूं? उसने अपने मुंह पर हाथ मारते हुए कहा। थोड़ा और पास गया। आंखों के नीचे स्याह हल्के बढ़ी हुई दाढ़ी, होंठों पर सफेद फूली, कानों के ऊपर आते हुए बाल। उसने खुद को आज इतने दिनों बाद शीशे में देखा था। उसने जब से उसको देखा था उसके बाद अपना आप नहीं देखा था। ये तू है वजदान? आंखों में आंसू लिए उसने शीशे को देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में ऐसे आंसू बहने लगे जैसे उसको खुद पर तरस आ रहा हो। लोगों को लोगों की हालत पर तरस आता है, मगर सैयद वजदान हसैन शाह को अपनी हालत पर तरस आया। देखो मलिका, क्या था मैं और क्या बन गया हूँ। उसने नजरें झुकाते हुए आंखें बंद की। फिर से उसकी आंखें में उसके हिजाब वाली का चेहरा उसके सामने आया। मलिका देखो, उस्ताद ने तुम्हारे इश्क में खुद को बर्बाद किया है। उस्ताद ने उसको मलिका का खिताब दिया था। तो जब भी उसको अपने पास तस्वर करता उसको मलिका कहता था। वो उसके दिल की मलिका थी। उसको पता ही न चला वो कब उसके दिल की मलिका बन गई। उस दिल में तो बेशुमार लड़कियां आई थी, मगर मलिका कोई नहीं बनी थी। यह एहसास एक पाकीज़ा औरत को ही मिलना था। सो उसको मिल गया। वह अचानक चौंका और वहां से हटा। उसने फिर से एक दफा अपने कमरे को देखा। उसे अब अपना कमरा ऐसे साफ करना था कि सिगरेट का नाम जान तक ना रहे। जरी उठ जाओ, नमाज का टाइम जा रहा है। हमेशा वो तहज्जुद के लिए खुद ही उठ जाया करती थी, मगर आज वो नमाज के लिए भी नहीं उठी थी। जरी उठ जाओ ना। उन्होंने उसके करीब आते हुए उसको हिलाया जो आग की तरह तप रही थी। जरी माथे पर हाथ रखते हुए परेशानी से उसके पास बैठी। जरी तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम रात में खाना भी नहीं खाया जरी? रात में तो क्या, तुमने तो दिन में भी कुछ नहीं खाया था। मैंने तुम्हें कहा भी था खा लेना। वो परेशानी से खुद ही बातें करने लगी। और जब से यूनिवर्सिटी से आई थी इसने एक लुकमा भी नहीं लिया था। उसके जहन से विजदान की कही हुई एक भी बात नहीं निकल रही थी। वो पूरी रात सोई नहीं थी। बार बार उसको उसका बात का वो अंदाज याद आता। वो इसी तरह रोना शुरू हो जाती। उसकी बातों से ज्यादा उसको वजदान का बात करने का अंदाज तकलीफ दे रहा था। सरी मैं बाबा जान को कहती तुम्हारे डॉक्टर को बुला लाएं। उनके घर की लड़कियां डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, बल्कि डॉक्टर खुद घर आता था। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ। आप बाबा जान को ना बताए, मैं आज आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। उसने बेड पर लेटे लेटे माँ को कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कल दिन से कुछ नहीं खाया तुमने। सो जाओ जरिए, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना। नमाज के बाद सोती हुई अम्मा वो तपते जिस्म के साथ उठी और वजू बनाने लगी। उस्तान बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? मौलवी साहब उसके पास है, उसको देखते रहे, जो एक रांझे की तरह गर्दन झुकाए मस्जिद के पिलर के साथ टेक लगाए बैठा था। जी। मौलवी साहब के उसको बुलाने पर उसको एहसास हुआ कि वो उसके पास बैठे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ है? कुछ नहीं मौलवी साहब। कुछ तो हुआ है वजदान। तुम मस्जिद में भी कम नजर आने लगे हो। सुबह सुबह जो तुम कुरात करते थे, शायद वो तो तुम भूल ही गए हो। मौलवी साहब, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। आंखों में नमी लिए नजर झुकाए वो बस मासूमियत से जवाब देता रहा। अल्लाह भी कभी किसी से नाराज हुआ है? मौलवी साहब उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोले। आज वो किसी और वजदान को अपने पास बैठा देख रहे थे। मौलवी साहब, जब वो नाराज होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो अपनी नाराजगी में खुद से दूर कर लेता है इंसान को। मेरा अल्लाह मुझसे बहुत नाराज हो गया है। देखिए ना, मुझसे तो सब कुछ छिन गया है। मुझे लगता है उसने अपनी नाराजगी दिखाई है, वजदान को वजदान में ही मार दिया। वो आंखों में आंसू लिए बोलता रहा और मौलवी साहब इसको सुनते रहे जैसे वो उसको सुनना चाहते हो। वो उस वजदान को खोज रहे थे जो वाकई ही कहीं मर गया था, बगैर लोगों के, बगैर जनाजे के दफनाया गया था। अल्लाह तुमसे क्यों नाराज होगा वजदान? मौलवी साहब के पूछने पर उसने उनकी तरफ देखा। ये पहली दफा था
جو اس نے ان کی نظروں میں نظریں ملائیں اور پھر ایک دم نظریں جھکائیں۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ کسی کو حق نہیں دینا چاہتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھے۔ وجدان کیا کیا ہے تم نے؟ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ تم تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہمیشہ اس رحمان کے بندوں کی مدد کرتے ہو، پھر وہ تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وجدان وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر مولوی صاحب سمجھ گئے وہ نہیں بولنا چاہتا، بس وہ اس کو پیار سے سنتے رہے۔ جو ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا وہ نظریں جھکائے سنتا رہا۔ اس رب العزت نے تم پر آزمائش ڈالی ہے تو اس آزمائش کو اپنی طاقت بناؤ وجدان، اس کو اپنی کمزوری نہ بناؤ، مولوی صاحب اس کو کہتے رہے۔ مولوی صاحب کیا ایک سید گھرانے کے بچوں کی سیدوں سے بائی شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے مولوی صاحب کی بات کو آدھے میں ہی کاٹا اور ان کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کا جواب ان کے منہ سے پہلے ان کی آنکھوں میں سننا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب بغیر کسی تاثر کے اس کے چہرے کو بدلتے رنگ دیتے رہے۔ ان کو اس کی ایک بات نے سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ دیکھو وجدان، مولوی صاحب میری مدد کریں، میرا بچہ پھر سے بیمار ہو گیا ہے، اس کے ساتھ جو جنات ہے وہ اس کو بہت مار رہے ہیں، خدا کے لیے میری مدد کریں، چلیں میرے ساتھ۔ وجدان مولوی صاحب کا جواب اتنی شدت سے انتظار کر رہا تھا جسے اس کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا۔ ابھی اتنے میں مولا بخش آیا جس کے بیٹے کے ساتھ جنات تھے اور مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وجدان میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے مولا بخش کے ساتھ چلے گئے اور پھر سے وہ پلر کے ساتھ سر لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ زری کیوں تیار ہو رہی ہو تم؟ اماں مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ یونیورسٹی اماں، آپ بھی نا؟ اس ٹائم یونیورسٹی جاؤں گی نا میں؟ اسے کندھے پر ماں کی دی ہوئی چادر لیتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنا حال دیکھا ہے، اس حالت میں جاؤ گی تم یونیورسٹی؟ اماں میں ٹھیک ہوں اب۔ زری ہر بات پر ضد نہ کیا کرو، ایک دن اگر تم نہیں جاؤ گی تو کون سا تمہارے نہ جانے سے یونیورسٹی بند ہو جائے گی؟ اماں پلیز مجھے جانے دیں، اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری ضد نہیں کرتے بچے، اماں فیضا اکیلی کیا کرے گی؟ میں نے اس کو بتایا بھی نہیں ہے کہ میں نہیں آ رہی ہوں، ابھی تو وہ یونیورسٹی کے لیے نکل بھی گئی ہوگی۔ مگر زری، اماں پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اماں کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کو اس رستے پر کھینچی چلی جا رہی ہے، کیوں اور آج وہ جانے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے، کیوں وہ اتنی بیمار ہو کر بھی اس رستے پر کھینچی چلی جا رہی ہے، کیوں وہ جانے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے، کیوں اس کا دل ادھر جانے کے لیے مچل رہا ہے۔ سرمینا تم یونیورسٹی میں؟ ہانیہ نے کلاس میں آتے ہی اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، آج مجھے چھٹی دی کیا؟ سرمینا کو پتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے، پھر بھی اس نے اس سے انجان بن کر پوچھا۔ مجھے لگا تم کل والے واقعے کے بعد کچھ دن سنبھل نہیں سکو گی، مگر میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ تو تشریف لا چکی ہیں۔ اور وہ ارم سرمینا کے پاس کھڑے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے سرمینا کو مینٹلی ٹارچر کیے جا رہی تھی۔ ہانیہ، آپ کو سرمینا کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے کیا؟ فضا نے سرمینا کو خاموش ہوتا دیکھ کر ایک دم سے اس کا جواب دیا۔ سرمینا کو لگا جیسے کل وجدان نے اس کی ذلیل نہیں کیا، اس کی عزت نفس کا جنازہ نکالا ہے۔ آپ نے کیوں کیا ہے ایسا؟ کیوں ہر کو مجھ پر بات کرنے کا موقع دیا ہے؟ اس کو اپنے اندر درد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ صفاتی تھی، ایک انا پرست قبیلے کی لڑکی، آج اس کی انا مٹی کا ڈھیر ہو رہی تھی۔ ضبط کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ضبط کی حد ختم ہو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی، سنو سید وجدان حسین شاہ، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس آج بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ سننے کو بہت کچھ تھا، اور وہ ضبط کیے سنتی جا رہی تھی۔ سرمینا تم اتنا بیمار ہو، نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں آج یونی، فضا نے اس کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتے ہوئے کہا۔ بغیر بولے آج وہ بس چل رہی تھی۔ سرمینا تم دکھی نہ ہو، میں وجدان سر کے آفس جا کے ان لوگوں کو بولوں گی، انہوں نے بہت کے لیے غلط کیا تھا کل۔ ٹھیک ہے بھائی، تم نہیں تیار تھی تو کسی اور کو تیار تھی پریزنٹیشن؟ مجھے تو لگتا ہے وہ جان بوجھ کر تمہیں سنانا چاہتے تھے، پریزنٹیشن کا تو صرف ایک انہوں نے بہانہ رکھا ہے۔ فضا نے ان کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کہنے لگی، سری کچھ تو بولو نا۔ وہ نظریں چکے بس کھڑی رہی، جیسے وہ بولے گی تو پھوٹ پھوٹ کر روئے گی۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، اس کو آج نہیں آنا چاہیے تھا، اس کے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔
سری تم مجھے پریشان کر رہی ہو. تم وہ ثانیہ کی باتوں پر سیریس ہو رہی ہو جو سر کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے اور سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے. فضا نے ویسے ہی اس کے سامنے کھڑے کھڑے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا. فضا. اس نے جیسے فضا کا نام لیا آنکھوں میں عجیب سی سرخی آئی. اس کا ضبط ٹوٹنے کی آخری درجے پہ تھا. اگر وہ اور فضا اکیلے اس جگہ پر ہوتے تو شاید وہ اس کے گلے لگ کر اونچا اونچا روتی, مگر وہ جس جگہ تھے وہاں ہر طرح کے اسٹوڈنٹ تھے اور وہ چاہ کر بھی اپنا ضبط نہیں توڑ سکتی تھی. سر نے بہت غلط کیا فضا. وہ نظریں چکے بس بمشکل اتنا ہی بول پائی کہ سامنے کونے میں کھڑا پلیٹ پکڑے اس کو وہ شخص نظر آیا جس نے کل اس کے غرور کو ریزہ ریزہ کیا تھا. وہ ہاتھوں میں موبائل اور چائے کا ایک کپ پکڑے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا. کیا سید وجدان حسین شاہ اس کے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتا ہے؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا. وہ مسلسل اس پلیٹ پر پھیرے ہوئے شخص کو دیکھے جا رہی تھی. فضا نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کو دیکھا جو آج پہلے کی دن کی طرح بلو پینٹ اور بلیک کوٹ پہنے تھا. وہ سب کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا. زری. ایسا زمینہ کو مسلسل ادھر دیکھتے ہوا کر بازو سے پکڑ کر آرام سے ہلایا. کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ جو خالی ذہن یہ اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی ایک دم سے فضا کی طرف ہوئی. جیسے ہی وہ فضا کی طرف دیکھنے لگی پلیٹ میں پکڑا ہوا شخص وہ اچانک پیچھے مڑا. اس کی نظر ایک دم اس کے سراپا حسن پر پڑی جو حجاب میں سفید چادر لیے خود کو لپیٹ رہی تھی. اس کو لگا جیسے اس کے ارد گرد اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. اس نے بس ایک نظر, فقط ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جس نے اپنے ایک بار کے دیدار سے اس کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا. اس کو لگا حجاب پہنے کوئی پری خدا نے آسمان سے بھیجی ہے. یہ لڑکی اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں جس دنیا میں وہ کھڑا تھا. کون ہے یہ جس کے لیے میں رات میں بھر روتا ہوں اور اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے کندھوں پر بڑی چادر نے, اس کے حجاب نے اس کو اپنا اسیر بنا دیا ہے, جیسے کوئی کسی کے سحر میں جکڑ جائے اور پھر کبھی نہ نکل سکے. وہ اس کے حجاب کے سحر میں جکڑا گیا تھا. وہ کب اس لڑکی کے سامنے ہارا اس کو پتہ ہی نہ چلا. وہ اس کے ایک دفعہ کے دیدار پر, فقط ایک دفعہ کے دیدار پر اپنا سب کچھ ہار گیا تھا. وہ اس کے ڈمپل پہ نہیں بلکہ اس کے حجاب پہ ہارا تھا. میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا. میں نے تو پہلے سے پہلے ہمیشہ اپنی بہنوں کا سوچا ہے, تو آج میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ 5 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں مولوی صاحب سے اپنی شادی کی بات کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری 5 جوان بہنیں گھر پہ ہیں. ان کے کتنے ارمان ہوں گے, کتنا سوچا ہوگا انہوں نے اپنے بارے میں, اور میں نے انکار ایک بار بھی نہیں سوچا. یا اللہ وجدان کو اتنا خود غرض نہ بنا. کیا ایک لڑکی کی محبت آج اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں اپنی بہنوں کو ہی بھول گیا؟ مجھے اپنی بہنوں کا پہلے سوچنا ہے. اب تو ان کے دل سے شادی کے ارمان بھی ختم ہو گیا ہوگا. کیا ان کا یہ مقام, ان کا کیا قصور بن گیا ہے کہ وہ سید گھر میں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا یہ کام ان کے لیے ساری زندگی کا روک بن جائے گا؟ اگر سید گھر کا رشتہ نہ آیا تو میری بہنیں اس کے ارمان کو دل میں لیے مر جائیں گی. میں کیا کروں اللہ؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے خود ہی باتیں کرنے لگا. کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا تو کبھی درد کی شدت سے اپنی کنپٹیوں کو دباتا. اس کو لگا اب کی بار درد اس کی برداشت سے باہر ہے. وہ اٹھا, بیگ کھولا اور سگریٹ نکالا. جیسے ہی اس نے سگریٹ نکالا دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے فوراً سگریٹ اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. جی آ جائیں. جی کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں, یہاں پہ بس لیٹا تھا. وہ تو مجھے بھی پتا ہے میرا بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی لیٹنے لگا ہے. نہ باہر آتے ہو, نہ تم ہنستے ہو, نہ کسی سے بات کرتے ہو. کیا ہوا ہے؟ فاطمہ اس کے پاس اس کے سامنے آ کر بیٹھی, مسلسل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ بولتی رہی جیسے وہ کچھ تلاش کر رہی ہو اور بار بار نظریں جھکا لیتا. آپ ہی آپ سے ایک بات پوچھوں, آپ خفا تو نہیں ہوں گی نا؟ اسے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ناوجی میں تمہاری کس بات سے پہلے خفا ہوئی ہوں جو اب ہوں گی؟ بولو کیا پوچھنا ہے؟ آپ ہی آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو؟ اسے بہن کی طرف اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کے پوچھا. بہن جو اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی اس کو دیکھتی رہ گئی. اس نے نظریں اٹھائی اور بہن کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی خالی سی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی. اس کو یقین ہی نہیں آیا. اس کا بھائی اس سے وہ بات پوچھے گا جس کو سوچ کہ اس کو برداشت سے باہر کی تکلیف ہوتی ہے. وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس بات کو بھول جانا چاہتی تھی اور بھول بھی گئی تھی, مگر آج پھر سے اس کو اسی قرب سے گزرنا پڑے گا. اس نے سوچا بھی نہیں تھا. ابھی میرا بہت دل چاہتا ہے آپ کی شادی ہو,
آپ کو لینے کے لیے میں جایا کروں، عید پہ آپ کے لیے گفٹ بھجوایا کروں، آپ کے بچے مجھے ماموں کہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا؟ آپ کا دل نہیں چاہتا یہ سب ہو؟ وہ بچوں کی طرح بولتا چلا جا رہا تھا اور وہ ضبط کے آنسو لیے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے ٹیچرز ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے سر نے مجھے ڈانٹا، تو اس میں اتنا دکھ ہونے والی کیا بات ہے؟ کیوں میں ہر چیز کو اپنے دل پہ لیے جا رہی ہوں؟ کیوں ہانیہ کی باتیں مجھے اتنا دکھ دیتی ہیں؟ کیوں مجھے سوچ سوچ کے دکھ ہوتا ہے؟ کیوں میرے دل سے ان کا وہ رویہ نہیں نکلتا؟ اللہ جی مجھے صبر دینا پلیز۔ وہ نماز کے بعد بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی، ان کو اپنی باتیں بتا رہی تھی، ان کو شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ وہیں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا، اف اللہ جی میں تو بھول ہی گئی، مانو بیمار ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مانو میرا بچہ، وہ بھاگتی ہوئی مانو کے پاس گئی اور اس کو اپنی گود میں لیا۔ وہ بھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی، اس کے آتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور میاں میاں کرنے لگی۔ مانو سوری، میں تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پاتی نا، مجھ سے خفا نہ ہونا مانو، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں آج کل کیا سوچتی ہوں اور کیوں سوچتی ہوں۔ مانو کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی اور اس کی گود میں آنکھیں بند کیے سنتی رہی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی مانو پہ درود شریف پڑھ کے سویا کرتی تھی۔ اللہ پاک میری مانو آپ کے حوالے ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا رات میں، یہ اس کے روز کی دعا ہوتی ہے جو وہ روز ہی کیا کرتی تھی۔ آپ ہی بولے نا۔ بہن کو چپ بیٹھا دیکھ کر وہ پھر سے بولا، کیا بولوں میں وجی؟ بھائی کے سوالوں پہ وہ سوچوں سے باہر نکلی جیسے وہ سوچ رہی ہو کتنے سالوں سے۔ اب اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، کتنے عرصے سے اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے، باقی لڑکیوں کی طرح اس کے بھی کچھ ارمان ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو، آپ کا بھی اپنا گھر ہو، ایک زندگی ہو؟ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وجی؟ اس نے بہن کی لرزتی آواز سنی، جس نے ایک خواہش اپنے اندر ایسے دبائی تھی کہ اب اس کو اس خواہش کی اب خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ آپ ہی کیا سید زادے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی گھر بیٹھی رہیں، اپنے ارمانوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیں؟ آپ ہی نبی پاک نے تو کہا تھا آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کروا دی جائیں، تو پھر آپ ہی کیا یہ مقام ہماری آزمائش ہے؟ میں جب بھی آپ کو اور زینب کو دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے آپ ہی، ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز ہر بات کا، ایک وقت پر اچھی لگتی ہے۔ آپ کے لیے کتنے اچھے گھروں سے رشتے آئے ہیں، لیکن ابو نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ سید نہیں ہے۔ ایسے نہیں بولتے وجی، ہم تو دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی پاک کے خاندان سے ہیں، ہمارا مقام ہر چیز سے افضل ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی کم ہے کہ ہم اہل بیت سے ہیں، ہم نبی پاک کی اولاد سے ہیں، تو کیا ہوا ہماری شادیاں نہ ہوں؟ تو کیا ہوا ہماری خواہشیں ہمارے دل کے اندر دفن ہو جائیں؟ تو کیا ہوا ہم دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں سوچ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح خواب نہیں دیکھ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح ہمیں کسی سید زادے کے علاوہ محبت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہماری نسبت اہل بیت سے ہے اور ہمیں بس لاج رکھنی ہے اس مقام کی۔ وہ آنکھوں میں ایک درد لیے بس بولتی رہی۔ وہ اپنی بہن کا دکھ سمجھ سکتا تھا، اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا اور ان سے پوچھے گا کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر سید گھر کا رشتہ نہ آئے تو لڑکی ساری زندگی گھر بیٹھی رہے؟ کیا نبی پاک نے ایسا کہا ہے؟ کیا قرآن پاک ایسا کہتا ہے؟ کدھر لکھا ہے آپ کی اپنی بیٹی بہن گھر بیٹھا دو صرف اس وجہ سے کہ ان کا رشتہ سید گھر سے نہیں آیا؟ مولوی صاحب میں پوری رات سو نہیں سکا، میں بہت عرصے سے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مولوی صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد آیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی کی موجودگی میں مولوی صاحب سے آرام سے بات کر سکے۔ بولو نا وجدان، یقیناً تم کل والے مسئلے پر ہی بات کرنا چاہتے ہوں گے۔ مولوی صاحب اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ وہ ممبر کے پاس آرام سے ٹیک لگائے ہوئے پیچھے ہوئے اور بولے، مولوی صاحب میں بات کو گھما پھرا کر نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ مولوی صاحب میں سید زادہ ہوں، میں اہل بیت سے ہوں۔ کیا سید کی شادی سیدوں میں ہی ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی؟ دیکھو وجی، سید ذات کی دوسری قوموں کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے۔ سید جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں، وہ نبی جن کو خدا نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، وہ نبی جس کے لیے پوری دنیا بنی ہے، وہ نبی جس کا نام خدا کے نام کے بعد لیا جاتا ہے، جس کو خدا نے اپنا محبوب کہا ہے، اس کی نسبت سے سید ایک افضل ذات ہے، اس کی نسبت سے سید ذات کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں۔
کسی سے کوئی برابری نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی۔ تم خود سوچو وجی، اس کملی والے کی ذات کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے؟ کسی کی کوئی برابری ہے؟ اور رشتہ تو ہمیشہ برابری میں ہوتا ہے نا، اگر رشتہ برابری میں نہ ہو تو وہ کدھر کامیاب ہے؟ مولوی صاحب میں بات مقابلے کی نہیں کر رہا ہوں، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کیا سید کی شادی سیدوں کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی؟ وہ آج اپنی اور زرمینہ کی بات نہیں کر رہا تھا، آج وہ اپنی بہنوں کے لیے بات کر رہا تھا، وہ بہنیں جو ایک سید گھرانے کے رشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو وجی، بہت سارے علماء دین بہت کچھ کہتے ہیں، اب یہاں پہ تم بات سید لڑکی یا لڑکے کی نہیں کر رہے، یہاں پہ بات تم سید کی کر رہے ہو۔ اب میں تمہیں دونوں کا الگ الگ سمجھاتا ہوں۔ میں تمہیں پہلے لڑکے کا بتاتا ہوں۔ اگر ایک لڑکا سید ہے اور وہ سیدوں سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم بیت سے ہی اگر لیں تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ہی بات کریں تو امام حسن نے 2 شادیاں کی تھی اور امام حسین نے 3۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت فروہ علیہ السلام تھی اور دوسری جودہ جس نے امام کو زہر دیا تھا۔ امام حسین کی 3 زوجہ تھیں، رباب، لیلہ علیہ السلام اور شیربانو علیہ السلام۔ امام حسن اور امام حسین اہل بیت ہیں تو ان کی بیویاں ساری بیویاں سید گھرانے سے نہیں تھیں، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سید گھرانے کا لڑکا باہر سے شادی کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم ایک سیدہ لڑکی کی بات کریں تو اہل بیت سے کسی لڑکی کی شادی سیدوں سے باہر نہیں ہوئی۔ اب وہ اہل بیت تھیں تو وہ تو ایک الگ درجہ رکھتی تھی، تو ان کی شادی کیسے باہر ہو سکتی تھی؟ اب اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو بہت سے علماء اس پر بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ایک سید لڑکی ماں کا درجہ رکھتی ہے سیدوں سے باہر، مگر قرآن میں ماں صرف نبی کی بیویوں کو کہا گیا ہے۔ جو نبی کی بیوی ہوگی وہ امت کی ماں ہوگی۔ وجدان میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے سوچوں میں گم وجدان کی طرف دیکھا اور کہا جی مولوی صاحب میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولیں۔ اب چونکہ ایک سید لڑکی کا درجہ افضل ہوگا، اگر اس کی سیدوں سے باہر شادی ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر پہ اس کا احترام فرض ہے، جو آج کل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہم ایک سید لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب اگر لڑکا اچھا اور خاندان اچھا ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ سید ذات کی عزت کرے گا، تو بھی ہم ایک سید گھرانے کی لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر پہ اپنے سر کے بال سفید کر لے صرف اس انتظار میں کہ سید لڑکے کا رشتہ آئے گا، اور اس کے بال سفید ہونے پہ بھی کوئی رشتہ نہ آئے تو پھر بھی وہ اپنے ارمان اپنی قبر میں لے جائے۔ آپ کو آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ تو یاد ہوگا نا، جس پہ انہوں نے واضح کہا ہے کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو مولوی صاحب کیا ایک سید زادی کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی جو خدا اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو، پرہیزگار ہو، سید زادی کا احترام کرنے والا ہو؟ بیٹا وجدان، میں پھر سے وہی بات کروں گا، ایک سید گھرانے کی لڑکی دوسری لڑکیوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس کے افضل ہونے کی بس ایک ہی دلیل ہے، وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہے۔ رہی بات شادی کی، تو بہت سے علماء دین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہو اور کوئی سید گھر کا رشتہ نہ آئے تو وہ اپنے باپ کی رضامندی سے باہر شادی کر سکتی ہے، اگر اس کا باپ رضامند ہو تو۔ اب اللہ عالم اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ وجدان کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی تھی اور وہ بہت ساری باتوں میں الجھ کر رہ گیا تھا جس کو اس نے خود ہی پڑھنا تھا اور خود ہی سوچنا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا جو ان کا شکریہ ادا کر کے وضو بنانے کے لیے اٹھنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ اس مسئلے پر خود ہی تحقیق کرے گا۔ فضا آؤ نا تھوڑی دیر لائبریری میں چلتے ہیں، ابھی تو کلاس کو بہت ٹائم ہے۔ سر پتہ نہیں کیا شوق ہے تمہیں لائبریری کا، پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتی ہو تم اتنے موٹے موٹے ناولز اور کتابیں۔ آپ نے کبھی پڑھے ہوں تو آپ کو پتا ہو نا، مجھے کوئی ضرورت نہیں اوور ایکٹنگ پڑھنے کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ لیے چل رہی تھی۔ فضا کو پھول بہت پسند تھے، وہ ہر پھول کو بہت غور سے دیکھتی تھی جیسے ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ خبردار جو میں ناولز کو کچھ کہا تم نے تو۔ سری نے فضا کے کندھے پر آرام سے مارا اور منہ بنا کر کہنے لگے، وہ اس کی زلفوں کے ہوش میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ کیسے اس کی زلفوں کے ہوش میں بے ہوش ہو گیا؟ مطلب اس کی زلفوں میں اس قدر بدبو تھی کہ وہ بے ہوشی ہو گیا۔ اب بندہ ناول نہ پڑھے بلکہ اوور ایکٹنگ پڑھے۔ فضا نے اس کے ایک ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے پڑھا ہے جنت کے پتے، پیر کامل؟
نمل، عشق کا شین۔ سری کو ایک ایک ناول گن گن کے بتانے لگی۔ بہن، ناول کوئی نارمل لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یہ آپ جیسے اب نارمل لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے لائبریری تو جائیں، میں نہیں جا رہی۔ فضا نے خوبصورت سفید گلاب کو زمین پر بیٹھ کر چھوتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ تم فضا، میں اب اکیلی جاؤں لائبریری؟ نہیں بیٹا، صبر، میں پوری یونیورسٹی کو بولتی ہوں آپ کے ساتھ جائے، اس نے اسی طرح پھولوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ زری نہیں، اندر تمہارے وہ بیٹھے ہیں جو تمہیں اندر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ابھی پھولوں کو دیکھوں گی، دفع ہو جاؤ تم فضا۔ بتاؤ کدھر دفع ہو جاؤ؟ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ جہنم میں دفع ہو جاؤ، اور ان پھولوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ فضا کو غصے سے کہتے ہوئے وہ لائبریری کی طرف چلی گئی اور فضا اس کو جاتا ہوا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سر کہنا ہی اینٹر؟ ہانیہ وجدان کے آفس میں آئی، جو کرسی پر بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ یس، اسے کمپیوٹر سے نظر ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر کام کرنے لگ گیا۔ ہانیہ کو لگا اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی، وہ جو اتنا تیار ہو کے آئی تھی اس کو ایک نظر بھی دیکھا نہیں تھا۔ جی مس ہانیہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ ویسے ہی کمپیوٹر پر نظر اجمائے بیٹھا تھا، اس کو کھڑا دیکھ کر اس نے خود ہی پوچھا۔ سر ایکچولی مجھے یہ کہنا تھا کہ… وہ مسلسل ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دبانے لگی تھی جیسے اس کو کہنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب کی بار اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائی اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو بلیک جینس کے اوپر سرخ شارٹ فراک پہنے وال کھلے کھڑی تھی۔ سر مجھے آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل اعتماد سے پوچھا۔ اس کو لگا اس کی خوبصورتی سے آخرکار متاثر ہو ہی گیا۔ کیوں چاہیے آپ کو میرا نمبر؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو ہانیہ کی اس بات سے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نمبر لینا تو ہر لڑکی کی خواہش تھی، اکثر لڑکیاں ہانیہ کی طرح اس سے خود نمبر مانگتی تھیں۔ ہانیہ کو لگا وہ اب کچھ بول نہیں سکے گی۔ اس کا اس طرح سے بات کرنا اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی جس کا نمبر ہر لڑکا مانگتا تھا، وہ آج وہ مانگ رہی تھی تو وجدان کو تو خوش ہو کے دے دینا چاہیے، مگر اس کا اس طرح سے سیریس ہو کے پوچھنا۔ سر وہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ سے ٹاپک وغیرہ ڈسکس کرنے تھے، تبھی میں کہہ رہی تھی اگر آپ کا نمبر مل جاتا تو۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہہ رہی تھی بلکہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے مانگنے پہ اس کے جواب میں کیوں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ ہانیہ، آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہو آپ کلاس میں کر لیا کریں۔ میں نے کلاس میں کسی کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ بات کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کو کلاس میں نہیں پوچھنا تو ان سے آفس میں پوچھ لیا کریں۔ بٹ سوری، میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر نہیں دے سکتا۔ آئی ہوپ آپ میری بات سمجھیں گی۔ وہ اسی طرح کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اس کو کہتا چلا گیا اور وہ ساکت سی اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو اور کوئی کام ہے مس ثانیہ؟ اس نے اب کمپیوٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کہنا چاہتا ہو اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہیں۔ نو سر۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی جو وجدان نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس نے سب کچھ سنا ہے۔ وہ کیسے اس کو انکار کر سکتا ہے، کیسے اس کو ٹھکرا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے مسٹر وجدان، نمبر تو میں آپ کا کہیں سے بھی لے لوں گی اور اپنی اس بے عزتی کو بھی یاد رکھوں گی۔ کچھ وقت پہلے تک میری خواہش تھے آپ، اب تم ضد بن گئے ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی جو مسلسل کمپیوٹر پر لگا کام کر رہا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ فضا کے بغیر کہیں گئی تھی۔ لائبریری میں اندر جاتے ہی اس کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس کو ویسے بھی خاموشی بہت پسند تھی۔ خاموشی میں بیٹھ کے پڑھنا اسے ہمیشہ اچھا لگتا تھا، اور ایک کتابوں کی عاشق کے لیے اس کے لیے اس سے زیادہ پرسرور اور کون سی جگہ ہوگی جہاں ہر قسم کی کتاب اتنے سکون والے ماحول میں میسر ہو۔ وہ مگن سے ادھر ادھر گھومتی رہی، ہر کتاب کو دیکھتی رہی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی کتابیں دیکھی تھی۔ وہ آج پہلی دفعہ لائبریری آئی تھی۔ کاش میں پہلے آ جاتی یہاں۔ اس نے الماری کے شیشوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں کہا۔ اس نے شیشہ کھولا اور ایک کتاب نکالی جس پر عاشق رسول اویس کرنی لکھا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے شوق تھا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کا۔ آقا جان علیہ السلام کے عاشقوں میں بڑے مقام پر فائز اس شخص کو پڑھے جس نے بغیر دیکھے آقا جان سے اس قدر محبت کی کہ ان کا چرچا آقا جان کے سامنے بھی ہونے لگا، اور آج بھی محبوب کے عاشقوں میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت شوق سے کتاب لیے ایک کرسی پر آئی اور کتاب میز پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کو یاد تھا اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو بنایا تھا۔
وہ کبھی بھی آقا جان کو بغیر وضو کیے نہیں پڑھتی تھی تو ان کے عاشق کو کیسے پڑھتی؟ اس نے کتاب کھولی اور پیار سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ راہ عشق کے شناور۔ اس نے جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ نبی کے عاشقوں میں کہاں کس جگہ کھڑی ہے؟ کیا اس کا نام بھی خدا کے حضور آقا جان کے عاشقوں میں لکھا جائے گا؟ کیا وہ بھی آقا جان سے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جیسی محبت کرتی ہے؟ وہ آقا پہ درود پڑھنے کے علاوہ اور کرتی ہی کیا ہے؟ اس کے دل پر ایک دکھ کی چنگاری اٹھی۔ اللہ رحمت اللہ علیہ نے تو کہا ہے میرے محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو، تو کیا وہ اتنی محبت کرتی ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کر؟ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پے کر گل تبناک، عشق ہے صحابہ خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق فیقہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ابن سبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ وہ رو رہی تھی کسی لڑکے کی محبت میں نہیں، دونوں جہاں کے سردار کی محبت میں۔ اگر کسی عاشق کی نظر سے دیکھے تو سارا عالم جہان حسن عشق کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کائنات کے سارے رنگ حسن و عاشق سے عبارت ہیں، اور اس عالم آب گل کی ساری داستانیں حسن و عشق سے ہی ارد گرد گھومتی ہیں۔ سنیں، وہ سامنے پڑی میز پر سر رکھے آنکھوں میں آنسو لیے اس ذات اقدس کو سوچ رہی تھی کہ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اس آواز میں کچھ عجیب سا سحر تھا۔ وہ ایک دم اوپر ہوئی اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی جو سر سے پاؤں تک سراپائے نور تھی۔ اس نے کالا بایا لیا ہوا تھا، کالے ہی رنگ کا سکارف لیا تھا جیسے مدرسوں میں پڑھنے والی عموماً لڑکیوں نے لیا کرتی ہیں۔ ہاتھوں میں کالے ہی رنگ کے دستانے پہن رکھے تھے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جیسے اس کی آنکھوں میں سے نور باہر کو آ رہا ہو۔ اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ میں یہاں پر بیٹھ جاؤں؟ اس نے اس قدر نرم لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ حیران ہوئی۔ کوئی ایسا بھی میٹھا بول سکتا ہے؟ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ لڑکیوں یوں ہی کھڑی رہے اور وہ بس اس کو دیکھتی رہے۔ جی بیٹھے نا، مسکراتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو بیٹھنے کو کہا۔ اویس کرنی پڑ رہی ہیں آپ؟ اس محبت والے انداز میں اس نے پوچھا اور سامنے پڑی کتاب کو محبت سے دیکھنے لگی۔ جی مجھے محبت ہے ہر عاشق رسول سے، نظر جھکائے اس نے اس لڑکی کو کہا۔ پھر تو مجھے بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لڑکی نے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں وہی چمک لیے کہا جو زرمینہ کے دل پر لگ رہی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ زرمینہ کو اس کی اس بات سے حیرت ہوئی۔ اس نے اس طرف دیکھتے ہوئے پھر پوچھا، آپ کو مجھ سے محبت؟ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے فیڈ بیک لاسٹ میں دیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور فی امان اللہ۔